रुपया मुस्तहकम और ज़र मुबादल के ज़खायर 24 अरब डॉलर का बुलंद तरीन रिकॉर्ड कायम कर चुके थे। इन हालात में आनन फानन मुंतखब जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशों के जाल बिछा दिए गए, जिसके नतीजे में एक सिलेक्टेड हुकूमत वजूद में आई। ये गैर सियासी तब्दीली थी जिसने एक कामयाब और भरपूर मैंडेट की हामिल हुकूमत की दी हुई मुआशी पॉलिसियों को शदीद नुकसान पहुँचाया। जनाब स्पीकर, इस सिलेक्टेड हुकूमत की मुआशी नाकामियों पर इतना ही कहना काफ़ी है कि जो मुल्क 2017 में दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन चुका था, वो 2022 में गिर कर 47वीं मईशत के नंबर पर आ गया। जनाब स्पीकर, एक साल पहले सिलेक्टेड हुकूमत को आइनी तरीके से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ज़रिए जब निकाला गया तो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में मखलूत हुकूमत को एक तबाहशुदा मईशत विरसे में मिली। मालियाती खसारा बुलंद तरीन शरह यानी 7.9% पर था। बैरूनी अदायगियों का खसारा 17.4 अरब डॉलर था। तजारती खसारा 40 अरब डॉलर पर पहुंच चुका था। मईशत तबाही के दहाने पर थी। 2013 से 18 के दरमियान पाकिस्तानी मईशत मजबूत बुनियादों पर खड़ी हो चुकी थी, जिसे हमारे पेश रों ने पौने 4 साल के कलील मुद्दत में तबाह व बर्बाद करके रख दिया। जनाब स्पीकर, मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को आते ही सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क को मुआशी दिवालिया यानी डिफ़ॉल्ट से बचाना था। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हुकूमत ने अल्लाह की मेहरबानी, अवाम की दुआओं और अनथक मेहनत से ये काम अब तक पूरा किया। अब अगला मरहला एक खुशहाल राह का तयन और आवाम को रिलीफ पहुँचाने का है, लेकिन साजिशी अनासर मुल्क की तरक्की में रुकावटें खड़ी हर वक्त करते हैं। ये साजिशी अनासर से मुराद वो लोग हैं जो अपने आप को तो सियासी कहते हैं, लेकिन मुल्क के खिलाफ किसी भी साजिश से गुरेजा नहीं और हर वक्त ज़ाती मुफाद की खातर मुल्क को नुकसान पहुँचाने के दर पे हैं। यहाँ तक कि जब वो मुल्क को मुआशी तौर पर दिवालिया नहीं कर सके तो अब मुल्क में एक बड़ी साजिश के जरिए आइनी बहरान पैदा कर चुके हैं। जनाब स्पीकर, PTI की क़यादत मुसलसल कोशिश कर रही है कि कौम में मायूसी और इंतजार फैले। इनकी जरा थोड़ा सा करेंगे जी। और ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, नो क्रॉस टॉक। जनाब स्पीकर, PTI की क़यादत मुसलसल कोशिश कर रही है कि कौम में मायूसी और इंतजार फैले। इनकी ख्वाहिश है कि IMF के साथ मुआहदा ना हो सके और पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाए। ये लोग हर वक्त बुरी खबरों के मुंतज़िर रहते हैं और लगातार अफवाहें फैलाते हैं। जनाब स्पीकर, अभी हाल ही में उन्होंने मेरे अमेरिका के दौरे के मनसूखी के बारे में भी गलत खबरें फैलाई और बेबुनियाद तज्जिए पेश किए। ऐसे लोग पाकिस्तान के खैर ख्वाह और रहनुमा होने के लायक नहीं। जनाब स्पीकर, ये मुल्क दुश्मनी पर उतर आए हैं और कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते जिससे अक़वाम में आलम में पाकिस्तान की जग हसाई हो। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान की वो वाहिद हुकूमत है जिसने IMF प्रोग्राम को 2013 से 2016 पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में मुकम्मल किया और अब मौजूदा हुकूमत मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की सरबराही में जब इसने मुल्क की भागदौड़ संभाली, मुल्क की मईशत ना सिर्फ एक बहरान से गुजर रही थी बल्कि IMF के प्रोग्राम ऑफ ट्रैक होने की वजह से गैर यकीनी सूरत हाल का सामना कर रही थी, जो मुआशी बहरान को मजीद संगीन कर चुका था। PTI की हुकूमत ने पहले IMF के साथ तयशुदा मुआहदे पर शराइत पर अमल दरामद नहीं किया, बल्कि जो मुआहदा किया हुआ था उसके बरअक्स काम किए, उसके ऑपोजिट काम किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी यानी साख बुरी तरह मुतासिर हुई। इसके अलावा बैरूनी अवामिल, ख़ास तौर पर रशियन यूक्रेन वॉर और अंदरूनी तौर पर जो फ्लड्स कैटास्ट्रोफी थी, सैलाब की तबाहकारियों ने मईशत पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाला। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत ने इन मुश्किल हालात में रियासत को सियासत पर तरजीह देते हुए बड़े मुश्किल फैसले किए। अगर ऐसा ना किया जाता तो मुल्क दिवालिया हो चुका होता। इन फैसलों के नतीजे में मौजूदा मखलूत हुकूमत ने बेपनाह सियासी नुकसान उठाया और इसके इव्ज़ मुल्क की मुआशी तनज़ली को थाम लिया और अब हम मुआशी इस्तेकाम से तरक्की की तरफ चल पड़े हैं। हमारी पूरी कोशिश है
کہ سابقہ حکومت کی سوورن کمٹمنٹس کو پورا کرتے ہوئے IMF کا پروگرام مکمل کریں اور پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ جناب اسپیکر، موجودہ حکومت انشاءاللہ IMF پروگرام مکمل کرے گی اور اس حوالے سے سٹاف لیول ایگریمنٹ کو بہت جلد انشاءاللہ سائن کر لیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، PTI کی قیادت مہنگائی، روپے کی قدر میں کمی اور خراب معاشی صورتحال کے لیے موجودہ حکومت کو معروض الزام ٹھہرا رہی ہے، جبکہ حقیقت کا ان الزامات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آج کی خراب معاشی صورتحال کی ذمہ دار صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، کیونکہ یہ سب گزشتہ 4 سال کی معاشی بد انتظامی کا شاخسانہ ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر خراب معاشی صورتحال، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ اور سال 2022 میں بدترین سیلاب اور اس کی تباہ کاریوں نے ملکی معاشی مشکلات میں بے پناہ اضافہ کیا۔ جناب اسپیکر، صرف سیلاب کی وجہ سے ملکی املاک کو 14 ارب ڈالر یعنی 4,000 روپے کا نقصان ہوا، جبکہ ملکی معیشت یعنی GDP کو 16 ارب ڈالر یعنی 4,500 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی اور آباد کاری کے لیے 4500 ارب یعنی 16 بلین ڈالر کی ضرورت ہے۔ FAO کے تخمینے کے مطابق 2021 سال کے مقابلے میں 2022 کے دوران بین الاقوامی سطح پر خوراک کی قیمتوں میں 14.3% اضافہ ہو چکا ہے۔ پاکستان تیل، گندم، دالیں، خوردنی تیل اور کھاد درآمد کرنے والے ممالک میں شامل ہے، جس کی ہمیں تمام پیمنٹس فارن کرنسی یعنی ڈالرز میں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ جناب اسپیکر، حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے تاکہ مہنگائی کے منفی اثرات سے ان کو بچایا جا سکے۔ مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب اسپیکر، حکومت نے پچھلے ماہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کی مد میں 25% کا اضافہ کیا اور بجٹ کو 360 ارب سے بڑھا کر 400 ارب کر دیا اور اس کا اطلاق 1 جنوری 2023 سے کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کی معاونت سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صوبوں میں مفت آٹے کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے علاوہ یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کے ذریعے عوام کو سستی اشیاء وزیر اعظم ریلیف پیکج اور رمضان پیکج کے ذریعے مہیا کی جا رہی ہیں۔ اس مد میں حکومت پاکستان موجودہ مالی سال میں 23 ارب روپے کی سبسڈی مہیا کر رہی ہے۔ جناب اسپیکر، موجودہ حکومت کے بر وقت اقدامات سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ خسارے میں تقریباً 70% کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ رواں سال کے پہلے 8 ماہ میں 3 ارب 86 کروڑ ڈالر پر آ چکا ہے، جو کہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصہ کے دوران 12 ارب 77 لاکھ ڈالر تھا۔ جولائی 2022 سے مارچ 2023 کے دوران PTI کی حکومت کے مقابلے میں تجارتی خسارہ میں 35.5% کمی واقع ہوئی ہے اور تجارتی خسارہ 22 ارب 90 کروڑ ڈالر رہا، جو کہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے دوران 35 ارب 50 کروڑ ڈالر تھا۔ جناب اسپیکر، جولائی مارچ 2023 کے دوران برآمدات میں 9.9% کمی کے ساتھ 21 ارب ڈالر پر فگر آ گیا، جو گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے دوران 23 ارب 30 کروڑ ڈالر پر بند ہوا تھا۔ جناب اسپیکر، موجودہ مخلوق حکومت کے مشکل فیصلوں کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا الحمدللہ اور زر موازنہ کے ذخائر میں گراوٹ کو کم کیا۔ مالی سال 2022 کی تیسری سمائی یعنی اس حکومت کو شروع ہونے اور پچھلی حکومت کے آخری کوارٹر میں جنوری سے مارچ 2022 میں 6 ارب 40 کروڑ ڈالر کے حساب سے ذخائر میں زر موازنہ کے ذخائر میں کمی واقع ہوئی۔ اگر یہ کمی اسی سپیڈ سے جاری رہتی تو پاکستان کب کا دیوالیہ ہو چکا ہوتا۔ جناب اسپیکر، پاکستان مسلم لیگ نون 2013 میں 503 ارب کا قرضی جو گردشی کردہ سرکولر ڈیٹ جس لیگیسی میں ملا وہ 2018 تک 1148 ارب پہ پہنچا، یعنی 5 سال میں گردشی قرضوں میں 645 ارب کا اضافہ ہوا۔ PTI کے غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے توانائی کا شعبہ شدید بدنظمی کا شکار ہوا۔ عمران نیازی کے 4 سالہ
حکومت میں گردشی قرضوں میں 1319 ارب کا اضافہ ہوا اور یہ 1148 ارب سے بڑھ کے 2467 ارب پر پہنچ گیا۔ اسی طرح پاکستان کا مجموعی قرضہ یعنی پبلک ڈیٹ جو کہ مالی سال 2018 میں جبکہ حکومت کی چینج ہوئی 25,000 ارب تھا، وہ صرف 4 سال کے کم عرصے میں 19,000 ارب سے اضافہ ہو کے 44,000 ارب پر پہنچ گیا۔ اسی طرح اس میں 76% اضافہ ہوا صرف 4 سال میں۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2018 میں پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز یعنی مجموعی قرضہ ادائیگیاں 30,000 ارب تھیں جو کہ پی ٹی آئی کے دور میں 54,000 ارب پر پہنچ گئیں۔ اس طرح اس میں ایک قلیل عرصے میں 80% پچھلی حکومت نے جانے سے پہلے اضافہ کیا۔ جناب اسپیکر، جولائی 2022 میں 2022 میں سے اب تک حکومت ماضی کے تقریباً $12 بلین کی بین الاقوامی قرضہ جات کی ادائیگی کر چکی ہے اور اب تک تمام تر بیرونی ادائیگیاں بر وقت ہو رہی ہیں۔ اس کے باوجود پاکستان کے نیشنل زر معادلہ کے ذخائر 9 ارب 60 کروڑ ڈالر پر ہیں، جس میں مرکزی بینک کے پاس 4 ارب 10 کروڑ اور کمرشل بینکوں کے پاس 5 ارب 50 کروڑ ڈالر موجود ہیں۔ حکومت نے حکمت عملی بنائی ہے کہ ملکی زر معادلہ کے ذخائر 30 جون 2023 تک یعنی اگلے اسی کوارٹر میں اسی سرمائی میں تقریباً 13 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں۔ اس کے علاوہ حکومت نے دوست ممالک اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ بھی بہتر تعلقات قائم کرنے کے لیے وزیر اعظم کی سربراہی میں اقدامات اٹھائے ہیں جو کہ پچھلے چند سالوں میں بدترین تنزلی کا شکار ہو چکے تھے۔ جناب اسپیکر، اس سے معاشی بحالی میں مدد ملے گی۔ حکومت نے غیر ملکی زر مبادلہ کی غیر قانونی ترسیل کو ختم کرنے کے لیے بھی انتظامی اقدامات اٹھائے ہیں جس کے مثبت نتائج ظاہر ہو رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، مالیاتی نظم و ضبط یقینی بنانے کے لیے حکومت اخراجات میں کمی اور آمدن بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ موجودہ حکومت کی پالیسی ہے کہ ان ٹارگیٹڈ سبسڈی کو ختم کر کے معاشی طور پر پسے ہوئے اور کم آمدنی والے طبقے کو مراعات دی جائیں، یعنی ٹارگیٹڈ سبسڈی دے، جیسے میں نے ابھی بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کا ذکر کیا کہ 360 ارب سے 400 ارب کر دیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، موجودہ حکومت پارلیمنٹ کی بالادستی اور آئین و قانون کی حکمرانی پر پختہ یقین رکھتی ہے۔ پی ٹی آئی نے ایک باقاعدہ منظم سازش کے ذریعے آئینی و قانونی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ملک میں نیشنل اسمبلی کے رکن کے طور پر استعفے پیش کیے اور اس طرح عوامی مینڈیٹ کی توہین کی۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اسمبلی اور پختونخوا اسمبلی کو مقررہ آئینی مدت سے پہلے تحلیل کروایا۔ ان اقدامات کا واحد مقصد وطن عزیز میں سیاسی افراتفری اور لا قانونیت کو ہوا دینا ہے۔ ملک میں الیکشن کا منعقد ہونا ایک آئینی ذمہ داری ہے جناب اسپیکر، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قومی اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی وقت میں نگران حکومتوں کے زیر اہتمام کرائے جائیں۔ اس سے اخراجات کی مد میں بچت کی جا سکتی ہے اور انتخابات کو منصفانہ، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ بنایا جا سکتا ہے۔ جناب اسپیکر، آئین پاکستان کے تحت پارلیمنٹ کی بالادستی ایک مسلمہ حقیقت ہے، ساورنٹی آف دا پارلیمنٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ کے اختیارات اور حدود کا تعین کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں آزادانہ، شفاف اور غیر جانبدارانہ الیکشن کرائے۔ پچھلی حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے ملک کے سیکیورٹی، معاشی اور داخلی حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ فوری الیکشن کا انعقاد ملک کے قومی مفاد میں نہیں ہے۔ مردم شماری کا عمل بھی تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہے، جس پر قوم نے 35 ارب کا خرچہ برداشت کیا ہے۔ جناب اسپیکر، سپریم کورٹ کے حالیہ ملٹیپل احکامات کی روشنی میں اس معزز ایوان نے ایک قرارداد کے ذریعے باور کروایا کہ سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ 4-3 کا فیصلہ ہے، جس میں سو موٹو نوٹس کی نفی کی جا چکی ہے۔ اس ایوان نے حکومت پر یہ زور دیا کہ 3-0 کا فیصلہ اقلیتی فیصلہ ہے اور اس پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ جناب اسپیکر، وفاقی کابینہ نے اپنے حالیہ اجلاس میں اس ایوان کی قرارداد اور سپریم کورٹ کے احکامات پر غور و خوض کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس معزز ایوان کی قرارداد کی روشنی میں عدالت عظمیٰ اور پنجاب
اور کے پی کے میں صوبائی الیکشن کے لیے رقم مختص کرنے کے حکم کو اس ایوان میں پیش کرے تاکہ یہ ایوان فیصلہ کرے۔ کابینہ کے اس فیصلے کی روشنی میں جناب اسپیکر منی بل 2023 بعنوان چارج سم فار جنرل الیکشن پروونشل اسمبلیز آف پنجاب اینڈ خیبر پختونخوا بل 2023 اس ایوان میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت وفاقی حکومت کو صوبائی اسمبلی کے الیکشن کروانے کے لیے 21 ارب روپے الیکشن کمیشنر پاکستان کو دینے کے احکامات جاری کیے گئے۔ یہ انتخابات قومی اسمبلی کے عام انتخابات اور سندھ اور بلوچستان کی صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات کے بغیر کروائے جانے ہیں۔ وفاقی حکومت کے فیصلے کی روشنی میں اس معزز ایوان میں آئین کے آرٹیکل 81E کے تحت یہ منی بل متعارف کرایا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، آخر میں یہ عرض کروں گا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں موجودہ حکومت اس امر کے لیے پرعزم ہے کہ وطن عزیز کو ایک دفعہ پھر سے درپیش دہشت گردی کے ناسور سے پاک کیا جائے اور اسے معاشی، سیاسی اور آئینی بحران سے جلد نکالا جائے۔ ہمیشہ کی طرح کامیابی اور ترقی پاکستان کا مقدر بنے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ۔ Thank you. خزانہ اسحاق ڈار قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے دور میں شرح نمو اور پالیسی ریٹ 6% تھا۔ نواز شریف دور میں ملک میں خوشحالی تھی۔ نواز شریف دور میں زر مبادلہ کے ذخائر 24 ارب ڈالر سے زیادہ تھے۔ 2018 میں عمران خان کی غیر منتخب حکومت کو مسلط کیا گیا۔ پی ٹی آئی ملک دشمنی پر اتر آئی ہے۔ پی ٹی آئی قیادت قوم میں انتشار اور مایوسی پھیلا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن ایک ہی وقت میں کرائے جائیں اور اس سے بچت بھی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا۔ سیاست کے بجائے ریاست کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ عمران خان حکومت نے 4.25 سال کے مختصر عرصے میں ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کیا۔ عوام کو ریلیف اور زیادہ سے زیادہ سہولتوں کی فراہمی حکومتی ترجیح ہے اور سازشی عناصر ذاتی مفاد کی خاطر ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی دور میں ملکی قرضے لیے گئے اور موجودہ حکومت بیرونی ادائیگیوں کی بروقت وہ ادائیگی کر رہی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا ہے کہ دستور نوجوان نسل کو آئین کی اہمیت اور اس حوالے سے جدوجہد سے آگاہ کرے۔ 6% پر پہنچ چکی تھی۔ افراد زر کی شرح 4% تھی۔ کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی 6% پر پہنچ چکی تھی۔ افراد زر کی شرح 4% تھی۔ کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی میں سالانہ اوسطاً اضافہ صرف 2% تھا۔ پالیسی ریٹ 6% تھا اور سٹاک چینج ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 اور پوری دنیا میں 5ویں نمبر پر تھی۔ جناب اسپیکر، پاکستان خوشحالی اور معاشی ترقی کی جانب گامزن تھا اور دنیا پاکستان کی ترقی و خوشحالی کی معترف تھی۔ گلوبل ادارہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کی پروجیکشن کے مطابق سال 2030 تک پاکستان دنیا کی G20 یعنی سب سے بڑی 20 معیشتوں میں شامل ہونے جا رہا تھا۔ پاکستان کا روپیہ مستحکم اور زر مبادلہ کے ذخائر 24 ارب ڈالر کا بلند ترین ریکارڈ قائم کر چکے تھے۔ ان حالات میں آنن فانن منتخب جمہوری حکومت کے خلاف سازشوں کے جال بچھا دیے گئے، جس کے نتیجے میں ایک سلیکٹڈ حکومت وجود میں آئی۔ یہ غیر سیاسی تبدیلی تھی جس نے ایک کامیاب اور بھرپور مینڈیٹ کی حامل حکومت کی دی ہوئی معاشی پالیسیوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ جناب اسپیکر، اس سلیکٹڈ حکومت کی معاشی ناکامیوں پر اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ جو ملک 2017 میں دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن چکا تھا، وہ 2022 میں گر کر 47ویں معیشت کے نمبر پر آ گیا۔ جناب اسپیکر، 1 سال پہلے سلیکٹڈ حکومت کو آئینی طریقے سے ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے جب نکالا گیا تو وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں مخلوط حکومت کو ایک تباہ شدہ معیشت ورثے میں ملی۔ مالیاتی خسارہ بلند ترین شرح یعنی 7.9% پر تھا۔ بیرونی ادائیگیوں کا خسارہ 17.4 ارب ڈالر تھا۔ تجارتی خسارہ 40 ارب ڈالر پر پہنچ چکا تھا۔ معیشت تباہی کے دہانے پر تھی۔ 2013 سے 18 کے درمیان پاکستانی معیشت مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہو چکی تھی، جسے ہمارے پیش رووں نے 4.25 سال کے قلیل مدت میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ جناب اسپیکر، موجودہ اتحادی حکومت کو آتے ہی
سب سے بڑا چیلنج ملک کو معاشی دیوالیہ یعنی ڈیفالٹ سے بچانا تھا۔ الحمدللہ آپ کی حکومت نے اللہ کی مہربانی، عوام کی دعاؤں اور انتھک محنت سے یہ کام اب تک پورا کیا۔ اب اگلا مرحلہ ایک خوشحال راہ کا تعین اور عوام کو ریلیف پہنچانے کا ہے، لیکن سازشی عناصر ملک کی ترقی میں رکاوٹیں کھڑی ہر وقت کرتے ہیں۔ یہ سازشی عناصر سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تو سیاسی کہتے ہیں، لیکن ملک کے خلاف کسی بھی سازش سے گریزا نہیں اور ہر وقت ذاتی مفاد کی خاطر ملک کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ملک کو معاشی طور پر دیوالیہ نہیں کر سکے تو اب ملک میں ایک بڑی سازش کے ذریعے آئینی بحران پیدا کر چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، پی ٹی آئی کی قیادت مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ قوم میں مایوسی اور انتشار پھیلے۔ ان کی ذرا تھوڑا سا کریں گے جی، اور Order in the House, please. No cross talk. جناب اسپیکر، پی ٹی آئی کی قیادت مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ قوم میں مایوسی اور انتشار پھیلے۔ ان کی خواہش ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہ ہو سکے اور پاکستان خدا نہ خواستہ دیوالیہ ہو جائے۔ یہ لوگ ہر وقت بری خبروں کے منتظر رہتے ہیں اور لگاتار افواہیں پھیلاتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ابھی حال ہی میں انہوں نے میرے امریکہ کے دورے کے منسوخی کے بارے میں بھی غلط خبریں پھیلائیں اور بے بنیاد تجزیے پیش کیے۔ ایسے لوگ پاکستان کے خیر خواہ اور رہنما ہونے کے لائق نہیں۔ جناب اسپیکر، یہ ملک دشمنی پر اتر آئے ہیں اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جس سے اقوام میں عالم میں پاکستان کی جگ ہزائی ہو۔ جناب اسپیکر، پاکستان مسلم لیگ پاکستان کی وہ واحد حکومت ہے جس نے آئی ایم ایف پروگرام کو 2013 سے 2016 پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں مکمل کیا، اور اب موجودہ حکومت میاں محمد شہباز شریف کی سربراہی میں جب اس نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالی، ملک کی معیشت نہ صرف ایک بحران سے گزر رہی تھی بلکہ آئی ایم ایف کے پروگرام آف ٹریک ہونے کی وجہ سے غیر یقینی صورتحال کا سامنا کر رہی تھی جو معاشی بحران کو مزید سنگین کر چکا تھا۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ طے شدہ معاہدے پر شرائط پر عمل درآمد نہیں کیا، بلکہ جو معاہدہ کیا ہوا تھا اس کے برعکس کام کیے، اس کے اپوزٹ کام کیے، جس کی وجہ سے پاکستان کی کریڈیبلٹی یعنی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی۔ اس کے علاوہ بیرونی عوامل، خاص طور پر رشین یوکرین وار اور اندرونی طور پر جو فلڈز کیٹاسٹروفی تھی، سیلاب کی تباہ کاریوں نے معیشت پر ناقابل برداشت بوجھ ڈالا۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت نے ان مشکل حالات میں ریاست کو سیاست پر ترجیح دیتے ہوئے بڑے مشکل فیصلے کیے۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو ملک دیوالیہ ہو چکا ہوتا۔ ان فیصلوں کے نتیجے میں موجودہ مخلوط حکومت نے بے پناہ سیاسی نقصان اٹھایا اور اس کے عوض ملک کی معاشی تنزلی کو تھام لیا، اور اب ہم معاشی استحکام سے ترقی کی طرف چل پڑے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ سابقہ حکومت کی سوورن کمٹمنٹس کو پورا کرتے ہوئے آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کریں اور پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ جناب اسپیکر، موجودہ حکومت انشاءاللہ آئی ایم ایف پروگرام مکمل کرے گی اور اس حوالے سے سٹاف لیول ایگریمنٹ کو بہت جلد انشاءاللہ سائن کر لیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، پی ٹی آئی کی قیادت مہنگائی، روپے کی قدر میں کمی اور خراب معاشی صورتحال کے لیے موجودہ حکومت کو موروث الزام ٹھہرا رہی ہے، جبکہ حقیقت کا ان الزامات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آج کی خراب معاشی صورتحال کی ذمہ دار صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، کیونکہ یہ سب گزشتہ 4 سال کی معاشی بد انتظامی کا شاخسانہ ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر خراب معاشی صورتحال، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ اور سال 2022 میں بدترین سیلاب اور اس کی تباہ کاریوں نے ملک کی معاشی مشکلات میں بے پناہ اضافہ کیا۔ جناب اسپیکر، صرف سیلاب کی وجہ سے ملکی املاک کو $14 ارب یعنی 4,000 روپے کا نقصان ہوا، جبکہ ملکی معیشت یعنی جی ڈی پی کو $16 ارب یعنی 4,500 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی اور آبادکاری کے لیے $4500 ارب یعنی $16 بلین کی ضرورت ہے۔
FAO کے تخمینے کے مطابق 2021-2021 سال کے مقابلے میں 2022 کے دوران بین الاقوامی سطح پر خوراک کی قیمتوں میں 14.3% اضافہ ہو چکا ہے۔ پاکستان تیل، گندم، دالیں، خوردنی تیل اور کھاد درآمد کرنے والے ممالک میں شامل ہے، جس کی ہمیں تمام پیمنٹس فارن کرنسی یعنی ڈالرز میں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ جناب اسپیکر، حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے تاکہ مہنگائی کے منفی اثرات سے ان کو بچایا جا سکے۔ مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب اسپیکر، حکومت نے پچھلے ماہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کی مد میں 25% کا اضافہ کیا اور بجٹ کو 360 ارب سے بڑھا کر 400 ارب کر دیا اور اس کا اطلاق 1 جنوری 2023 سے کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کی معاونت سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صوبوں میں مفت آٹے کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے علاوہ یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کے ذریعے عوام کو سستی اشیاء وزیر اعظم ریلیف پیکج اور رمضان پیکج کے ذریعے مہیا کی جا رہی ہیں۔ اس مد میں حکومت پاکستان موجودہ مالی سال میں 23 ارب روپے کی سبسڈی مہیا کر رہی ہے۔ جناب اسپیکر، موجودہ حکومت کے بر وقت اقدامات سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ خسارے میں تقریباً 70% کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ رواں سال کے پہلے 8 ماہ میں 3 ارب 86 کروڑ ڈالر پر آ چکا ہے، جو کہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصہ کے دوران 12 ارب 77 لاکھ ڈالر تھا۔ جولائی 2022 سے مارچ 2023 کے دوران پی ٹی آئی کی حکومت کے مقابلے میں تجارتی خسارہ میں 35.5% کمی واقع ہوئی ہے اور تجارتی خسارہ 22 ارب 90 کروڑ ڈالر رہا، جو کہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے دوران 35 ارب 50 کروڑ ڈالر تھا۔ جناب اسپیکر، جولائی مارچ 2023 کے دوران برآمدات میں 9.9% کمی کے ساتھ 21 ارب ڈالر پر فگر آ گیا، جو گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے دوران 23 ارب 30 کروڑ ڈالر پر بند ہوا تھا۔ جناب اسپیکر، موجودہ مخلوق حکومت کے مشکل فیصلوں کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا الحمدللہ، اور زر موازنہ کے ذخائر میں گراوٹ کو کم کیا۔ مالی سال 2022 کی تیسری سمائی یعنی اس حکومت کو شروع ہونے اور پچھلی حکومت کا آخری کوارٹر میں جنوری سے مارچ 2022 میں 6 ارب 40 کروڑ ڈالر کے حساب سے ذخائر میں زر موازنہ کے ذخائر میں کمی واقع ہوئی۔ اگر یہ کمی اسی سپیڈ سے جاری رہتی تو پاکستان کب کا دیوالیہ ہو چکا ہوتا۔ جناب اسپیکر، پاکستان مسلم لیگ نون 2013 میں 503 ارب کا قرضی جو گردشی کردہ سرکولر ڈیٹ جس لیگیسی میں ملا، وہ 2018 تک 1148 ارب پہ پہنچا، یعنی 5 سال میں گردشی قرضوں میں 645 ارب کا اضافہ ہوا۔ پی ٹی آئی کے غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے توانائی کا شعبہ شدید بدنظمی کا شکار ہوا۔ عمران نیازی کے 4 سالہ حکومت میں گردشی قرضوں میں 1319 ارب کا اضافہ ہوا اور یہ 1148 ارب سے بڑھ کے 2467 ارب پر پہنچ گیا۔ اسی طرح پاکستان کا مجموعی قرضہ یعنی پبلک ڈیٹ، جو کہ مالی سال 2018 میں جبکہ حکومت کی چینج ہوئی 25,000 ارب تھا، وہ صرف 4 سال کے کم عرصے میں 19,000 ارب سے اضافہ ہو کے 44,000 ارب پر پہنچ گیا۔ اسی طرح اس میں 76% اضافہ ہوا صرف 4 سال میں۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2018 میں پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز یعنی مجموعی قرضہ ادائیگیاں 30,000 ارب تھیں، جو کہ پی ٹی آئی کے دور میں 54,000 ارب پر پہنچ گئیں۔ اس طرح اس میں ایک قلیل عرصے میں 80% پچھلی حکومت نے جانے سے پہلے اضافہ کیا۔ جناب اسپیکر، جولائی 2022 میں 2022 میں سے اب تک حکومت ماضی کے تقریباً 12 بلین ڈالر کی بین الاقوامی قرضہ جات کی ادائیگی کر چکی ہے اور اب تک تمام تر بیرونی ادائیگیاں بر وقت ہو رہی ہیں۔ اس کے باوجود پاکستان کے نیشنل زر موازنہ کے ذخائر 9 ارب 60 کروڑ ڈالر پر ہیں، جس میں مرکزی بینک کے